अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा का दिन एक और खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने हमें दिया है ताकि हम इसमें भी जो काम अल्लाह ताला को पसंद है वो कर सकें और मज़ीद अल्लाह ताला का कुर्ब कुरान के ज़रिए हासिल कर सकें। और रमज़ान भी है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए और तमाम आमाल भी कबूल फरमाए, आमीन। जी, कल के लेसन में से अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़। माइक अगर आपके अनम्यूट हो रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर चैट में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कल ये सीखा था कि मोमिन जो है वो कभी भी सोचे समझे बगैर बोलता नहीं है और कभी भी सोचे समझे बगैर कोई अमल नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा रिमाइंडर। कोई और? जी, बहुत अच्छा कमेंट। राई के दाने के बराबर भी नेकी जो है वो काम आएगी और इसकी बहुत अच्छी मोटिवेशन हमें आराफ वालों से मिलती है। जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी तो उनके लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला नहीं किया जा रहा होगा। इसी तरह बिल्कुल ठीक कि दुनिया की चीजें आपको वक्ती खुशी तो दे सकती हैं लेकिन सुकून नहीं दे सकती। शाबाश। बुराइयों से बच के जन्नत की तैयारी करनी है, वेरी गुड। और इसी तरह के शैतान के वसवसों से बचने के लिए दुआ भी करनी है और दुआ और सजदे के जरिए शैतान से बचने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, वेरी गुड। जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी गलती हो जाए तो फौरन तौबा करनी है। शाबाश। जी अदीला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी हमने कल जो है ना वो तमाम जो पैगम्बरों का ख़ास तौर पे आद का, समूद का, हज़रत आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होके हमने तमाम उनकी कौमों का देखा कि उनकी क्या बुराइयां थी और उनको जो है ना वो किस तरह से उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की पैगम्बरों ने। और फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब जो है ना वो उनकी किस तरह का आया उनके ऊपर। तो हमें ये जैसे मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे एप्स्टीन फ़ाइल का बहुत ज़्यादा शोर चढ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा चूँकि उस तरह से लोगों की अवेयरनेस नहीं है तो पीपल आर इन अ शॉक कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमें तो कुरान पहले से बता रहा है कि इंसान ये हरकतें करता आ रहा है और हमें उससे अपने आप को कैसे बचाना है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसके लिए क्या रास्ते रखे हुए हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर अदीला। माशाल्लाह आपने करंट चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके उसको एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड। जीना मरना नमाज कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। वेरी गुड। चलें, इसी नियत के साथ हम शुरू करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। जो वक्त हम लगा रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हमसे राजी हो जाए, आमीन। आज इंशाल्लाह हम पारा 9 स्टार्ट करेंगे। अपनी नियत खालिस कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता अक़वाम की बात चल रही थी और हर पैगंबर ने एक तो तौहीद की दावत दी, दूसरा आखिरत पे यकीन दहानी करवाते हुए या आखिरत पर ईमान की बात करते हुए जो भी करंट
اس قوم کی بیماری تھی اس کو ایڈریس کیا۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن شعوری طور پہ زندگی گزارتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا کام ہو رہے ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور انہیں جو ایمان لائے ساتھ تیرے اپنی بستی سے، یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں۔ اس نے کہا کیا بھلا اگرچہ ہو تم ناپسند کرنے والے، تحقیق گھڑ لیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اگر پلٹے ہم تمہارے ملت میں بعد اس کے جو نجات دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے، اور وہ نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اس میں، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، اسی پر توکل کیا میں نے اے ہمارے رب، فیصلہ کر دے درمیان ہمارے اور درمیان ہماری قوم کے ساتھ حق کے، اور تو بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ ان کا آغاز اللہم سے ہوتا ہے، لیکن میجورٹی جو دعائیں ہیں ان کا آغاز ربنا سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے وہ قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اس میں صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو شرک سے پاک کیا جائے، بلکہ ان کی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ تو رب کے جب اللہم آتا ہے تو اس میں صرف الہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ شرک سے جو ہے وہ برات کی بات ہوگی یا اس کی دعا ہوگی۔ جب رب کا مطلب آتا ہے تو اس میں دیکھیے خالق مالک مدبر آتا ہے، تو ایک لحاظ سے ان کی اس طرح سے بھی بات کرنے کے انداز میں ہی یہ بھی ان کو کنوے کیا جاتا ہے کہ اس کی بات مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں ہر چیز دی ہے، جو تمہارے ہر نفع و نقصان کا مالک ہے، اور ان دا اینڈ وہ تمہاری ہر چیز کی تدبیر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو پھر چیزوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی، بے شک تم البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کہ وہ نہیں وہ بسے تھے اس میں، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو تھے وہی خسارہ پانے والے۔ اور اس طرح سے قومیں تباہ و برباد ہو گئی جیسے ان کے کبھی وہ بسی ہی نہیں تھی۔ تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچا دیے میں نے تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ سختی کے اور تکلیف کے، تاکہ وہ گر گرائیں اور وہ عاجزی کریں۔ تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنی بے بسی کا اعتراف کرے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سبمٹ کر دے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ آپ کسی اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے اوپر سرکمسٹانسز ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے کہ وہ آپ کا ٹیسٹ ہے؟ تو اگر وہ سرکمسٹانسز آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی بھی جو آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے یا آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو ہمیشہ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ آزمائش آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ ابھی شاید آپ کو نہ سمجھ آئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو رب میں ہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تدبیر کرنے والا ہے، اور تدبیر کا مطلب ہوتا ہے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اینڈ ریزلٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی جو بھی سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ لگ ہے کہ بالکل بھی آپ کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو وہ دے سکتے ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کی بھلائی کو، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، اور وہ کہنے لگے تحقیق پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور خوشی، تو پکڑ لیا انہوں نے اچانک اور نہ وہ شعور رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پتہ چلی ہے جو استدراج ہے۔
اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آپ نے دیکھا مختلف ٹیسٹ آئے اور انہوں نے نہیں اس سے سمجھا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمت دی، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ہے تو پھر اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو۔ اور دیکھیے کہ جب انسان اس چیز سے ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اب تو سب ٹھیک ہو رہا ہے، پھر جب پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کرتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہوں، یا وہ بے خوف ہو گئے۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی باجی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور وہ سو رہے ہوں یا بے خوف ہو گئے بستی والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں، کہ پھر جب پکڑ آتی ہے تو ان اوقات میں آتی ہے جب انسان ان کو امیجن بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، پس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنے تھے زمین میں بعد اس کے رہنے والوں کے، اس بات نے کہ اگر ہم چاہیں پکڑ لیں ہم انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، پھر نہ وہ سنیں۔ یہ بستیاں ہیں ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ کھلی نشانیوں کے، پس نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر کافروں کے۔ اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت میں کوئی عہد، بے شک پایا ہم نے ان کی اکثریت کو البتہ فاسق، یعنی کہ جو ان کی ایک تو عہد الست اور جو بھی ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد تھے اس کی پابندی نہیں کی۔ تو ایک اور اہم بات کیا ہے کہ جب بھی اگر ہم کوئی وعدہ کریں، کوئی عہد کریں، اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کے طرف فرعون کی اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، پس دیکھیے کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اور کہا موسیٰ نے اے فرعون بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، قائم ہوں اس پر کہ نہ میں کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق بات، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو۔ اس نے کہا اگر ہے لایا تو کوئی نشانی تو لے آ اسے، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو اس نے ڈال دیا عصا اپنا تو یکایک وہ اژدہا تھا واضح، اور اس نے باہر نکالا ہاتھ اپنا تو یکایک وہ سفید چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کی تائید کے لیے انہیں کچھ معجزات بھی عطا کیے گئے۔ اور معجزے کے بارے میں ہمیشہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ جو معجزہ ہوتا تھا وہ اس کرنٹ دور سے ریلیٹڈ ہوتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا جو ہے وہ بہت زیادہ دور دورہ تھا، تو انہیں جو معجزہ دیا گیا وہ بھی اسی کا نعم البدل تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اہل مکہ جو ہے ان کی زبان یا ان کی سپیچ، ان کا لٹریچر بہت اہم تھا، بہت مشہور تھے وہ اس چیز کے لیے، شاعر بہت بڑے بڑے ان میں جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ تو جو قرآن دیا گیا وہ ان کی اسی چیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا تھا۔ تو اس نے ڈال دیا عصا اپنا، یعنی کہ ایک جو ان کو دیا گیا معجزہ وہ عصا تھا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا ان کا ہاتھ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا تھا، یعنی کہ جیسے برس کی بیماری ہوتی ہے اس میں بھی ہاتھ وائٹ ہو جاتا ہے نا، تو ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ وہ جس طرح ایک لائٹ ہوتی ہے اس طرح سے تھا۔ کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی بے شک یہ البتہ جادوگر ہے خوب علم رکھنے والا، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، تو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ تو یہ آج دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیز بہت ہے، کوئی بھی اگر صحیح بات کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈیفینیٹلی یہ اقتدار چاہتا ہے یا یہ اس جگہ پہ جو ہے وہ ڈومینیٹ ہونا چاہتا ہے۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کیوں اہم ہے، بلکہ آپ اس کا پرسپیکٹو بدل دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوسری طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو۔ پھر فرعون نے پورے شہر میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے نمائندے بھیج دیے۔
وہ لائیں گے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، وہ کہنے لگے بے شک ہمارے لیے البتہ اجر یا انعام ہوگا اگر ہوئے ہم غالب۔ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا یہ کہ تم ڈالو یا یہ کہ ہم ہی ڈالنے والے۔ اس نے کہا تم ڈالو۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک اور طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کبھی آپ کی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو تو پہلے اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھنے کی دعوت دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر جب کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ، اس کے بعد میں اپنا پارٹ جو ہے وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ تو جب انہوں نے ڈالا، اس نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، اور وہ لائے تھے جادو بہت بڑا۔ اگین وہ جادوگر تھے، تو انہوں نے جو کچھ دکھایا اس کا اثر صرف جو ہے وہ آنکھوں پہ تھا۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جادو itself جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کا سمجھیے کہ آپ کو ایک پرسپیکٹو دکھایا جاتا ہے، اور انسان اس کو جو ہے وہ مان لیتا ہے۔ اب وہ جادوگر تھے تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو ہی اس طرح سے کر دیا کہ جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے یہ کہ پھینکو تم لاٹھی اپنی، تو جگہ وہ نگل رہی تھی اسے جو وہ گھڑ رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، تو اس نے اس تمام جادو کو ختم کر دیا۔ تو ثابت ہو گیا حق، اور باطل ہو گیا جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشن ہے کہ حق ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ کبھی بھی جادو سے جو ہے وہ اس طرح سے پریشان نہ ہو کہ یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ نقصان ہے اس کا، جادو برحق ہے، لیکن اتنا ہی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب کیونکہ جادوگر جادو کی اصلیت کو جانتے تھے، انہوں نے فوراً سے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ تو اور انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پہ، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے، کیونکہ جیسے فرعون کہتا تھا کہ میں نعوذ باللہ تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں؟ بے شک یہ البتہ چال چلی تم نے یہ شہروں میں، تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سمت سے، پھر البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں سب کے سب کو۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو سولی پہ چڑھانے کی سزا تھی، فرعون نے اس کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ دوسری بات یہاں پہ ہے کہ جادوگروں کو دیکھیے کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا۔ انہوں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ فرعون انہیں کس طرح سے نقصان پہنچائے گا، تاکہ سب فرعون کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ بہت جابر اور بہت سرکش حکمران ہے۔ اور بار بار وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تم اگر ہمیں نقصان پہنچا بھی لوگے تو وہ صرف وقتی ہوگا، اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم نشانیوں پر اپنے رب کی جب وہ آئیں ہمارے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ نشانی بھی جو ہے نا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بصیرت بھی مانگیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے، کوئی ٹیسٹ آئے، تو آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ ہے۔ اور ٹرسٹ میں آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے، آپ کو خود بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا کہ کچھ سچویشنز آپ کی زندگی میں صرف اس لیے آتی ہیں کہ آپ کا جائزہ لیا جا سکے آپ کرتے کیا ہیں۔ آج کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ نے پڑھی ہو، اور آپ جب کلاس سے جائیں گے تو کوئی ٹیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، دین اینڈ دیئر آپ کو اس چیز کو ایویلویٹ کر لیا جائے گا کہ یہ کام آپ نے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات ہمیں بعد میں جو ہے وہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو مطلب سچویشن فیڈ آؤٹ ہو گئی، بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے آج ہی پڑھا تھا اور اس میں مجھے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس سے غصے سے ریلیٹڈ ہی کر لیں کہ آپ نے سبق پڑھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، معاف کرنا ہے، کوئی سچویشن آئی آپ فوراً سے جو ہے وہ ہائپر ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ یہ تو آج ہی ہم نے پڑھا تھا اور یہ میرا ٹیسٹ تھا۔
تو پھر کیا کریں کہ ایک تو اس کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کریں. ایک جو چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پینلٹی پہ بھی ڈالیں. اپنے نفس کی آپ نے ٹریننگ کرنی ہے نا، تو اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ کیا کہ آپ اس کو، جو چیزیں اس کو نہیں پسند آپ وہ کریں. جیسے ہوتا ہے نا کہ شیطان کو اب آپ جو ہے وہ دھوکہ دیں کہ اچھا میں نے یہ کام کیا ہے تو اب میں یہ صدقہ کروں گی، میں یہ نفل پڑھوں گی. تو وہ ایک طرح سے آپ کے نفس کی ٹریننگ ہوگی. اور پھر جب آپ اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کریں گے نا، تو پھر چیزیں آپ کو وقت پہ بھی یاد آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کوئی سچویشن آئی، ہم اس پہ گلا شکوہ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ہم فوراً ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ آج ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ. آپ اس ٹائم انا للہ کہہ لیں. لیکن اگلے جب آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں گے نا، تو پھر آہستہ آہستہ ایگزیکٹ جب وہ سچویشن آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور اس کے لیے ایک بہت اچھی جو ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیشہ رسپونڈ کرنا سیکھیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ ریئیکٹ کرنا سیکھتے ہیں. ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک سچویشن آئی، جیسے آپ دیوار کے اوپر بال ماریں، بال فوراً سے واپس آتا ہے. ایک سچویشن آئی، ہم فوراً اس کا جو ہے وہ کاؤنٹر پریزنٹ کر دیتے ہیں. جیسے اب دیکھیے کہ یہاں پہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں چل رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ویٹ کیا کہ جو ہے اس کو میں آبزرو کر لوں. تو اس ٹائم پہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی سچویشن ایسی آتی ہے نا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس ٹائم بس ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کسی نیگیٹو ریئیکشن سے روک لیں، اور پھر آپ کے لیے انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، کیا چھوڑ دو گے تم موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد پھلائیں زمین میں، اور وہ چھوڑ دیں گے تجھے اور تیرے الہوں کو؟ اس نے کہا ضرور ہم خوب قتل کر دیں گے اس کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے اس کی عورتوں کو، اور بے شک ہم اوپر ان کے بہت زبردست ہیں. پھر کیا انہوں نے کیا کہ اب دیکھیے ایک اور بات یہاں پہ کیا اہم ہے کہ اور کہا سرداروں نے قوم میں سے. تو ہر ایک جو بندہ غلط ہوتا ہے نا، وہ اکیلا کبھی غلط نہیں ہوتا. اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں جو اس کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، جو اس کو مطلب یہ دے کے رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو فرعون کے سپورٹرز نے فوراً جب سچویشن دیکھی تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ پریزنٹ کر دی کہ اب بنی اسرائیل کو ہم جانے دیں گے. تو ایک دم سے جو ہے وہ فرعون کو ریلائز ہوا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا. اس نے کیا کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑیں گے. عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑا؟ تاکہ ایک تو یہ کہ ان سے خدمت لے سکیں، دوسرا یہ کہ ان کو نعوذ باللہ غلط کاموں کے لیے جو ہے وہ اپنے استعمال کر سکیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر دیکھیے کہ اس سے اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ فرعون کی اولاد میں ہی اضافے کا سبب بنے گی، اور بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہیں. کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو تم اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ وارث بناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، اور بعد اس کے اور جو تو آ گیا ہمارے پاس. اس نے جواب دیا قریب ہے کہ رب تمہارا وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، اور جانشین بنائے تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اب تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں کوئی نعمت دی جائے جس کے ذریعے اب تمہارا ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گا کہ تم عمل کیا کرتے ہو. اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو 7 قحط سالیوں میں اور کمی کے پھلوں میں سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. اب ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اور پھر جب بھی آتی ان کی طرف کوئی بھلائی وہ کہتے ہمارے لیے ہے یہ، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی برائی وہ بدشگونی لیتے موسیٰ سے اور وہ جو ان کے ساتھ تھے. خبردار بے شک نحوست ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز.
समझ नहीं आती आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी। और जब आती उनके पास कोई भलाई वो कहते हमारे लिए है ये, और अगर पहुंचती इन्हें कोई बुराई वो बदशगुनी लेते मूसा से। और वो जो उनके साथ है खबरदार, बेशक नहुसत उनकी अल्लाह ताला के पास से है, और लेकिन अक्सर उनके नहीं वो जानते। तो ये भी एक जो है वो आप देखिए कि जब इंसान इखलाकी बुराइयों में गिरता है ना, तो उसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि वो किसी भी चीज को अपने साथ रिलेट नहीं करता, बल्कि उसका इल्जाम जो है वो दूसरों की तरफ डालना शुरू कर देता है। जब कोई भलाई मिलती तो वो क्या कहते हैं कि ये तो वी अर्नड इट। आपने अक्सर लोगों को कहता होगा, कोई भी उन्हें सक्सेस मिले, कोई भी कामयाबी मिले, कोई भी जो है वो जैसे जो भी वो हासिल करना चाहते थे तो वो मिले, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने इसके लिए मेहनत की थी, मुझे इसलिए ये मिला है। और इसी तरह अगर कोई बुरी चीज पहुंचती है तो वो क्या कहते हैं कि ये नौजुबिल्ला मूसा और जो उनके साथ है उनकी वजह से है। आप सल्लम के ऊपर भी जो है वो ये ऐसे इल्जाम लगाए गए। और फिर इंसान क्या कहता है कि फलां फलां की वजह से होता है। तो एक तो जो है वो बात बहुत अहम है, आगे जाके भी कुरान में इसका अपने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा कि इंसान के साथ जो भी बुरा होता है वो उसकी अपनी वजह से होता है, उसके आमाल उस चीज का नतीजा बनते हैं। और दूसरा ये कि हमारे दीन में नहुसत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जिसकी कोई दलील आपको ना मिल जाए। तो हर चीज से ये समझना कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस चीज से जो है वो निकलना चाहिए। कोई चीज आपको नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते। और देखिए कि जब आप शगुन लेते हैं या जब आप चीजों को नहुसत समझते हैं, या कुछ इंसिडेंट्स को, कुछ डेट्स को, कुछ मोमेंट्स को नउजुबिल्ला लोग जो है वो इस तरह से समझते हैं, तो देखिए कि आपकी ऑटोमेटिकली इससे तौहीद जो है वो वीक होती है। और उन्होंने कहा जो भी तू लाएगा हमारे पास कोई निशानी तो वो मसरूर कर दे हमें साथ उसके, तो नहीं हम तुझ पर ईमान लाने वाले। तो भेजा हमने इन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, आया निशानियां अलग अलग। तो उन्होंने तकब्बुर किया और थे वो लोग मुजरिम। अब ये जो अजाब की यहाँ पे बात आई है, ये एक टाइम पे नहीं आया था। एक अजाब आता, वो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते, कहते कि इस दुआ करें कि हमसे ये अजाब हट जाए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अजाब हट जाता, फिर वो सारे काम करते, फिर दोबारा उनके ऊपर अजाब आता। तो ये क्या क्या अजाब थे? देखिए, पहले कहत साली हुई, फिर अब यहाँ पे जो है वो तूफान है, टिड्डियां हैं, जुएं उनके खानों में बढ़ गई। इसी तरह मेंढकों के बारे में आता है कि हर चीज में उनके जो है वो मेंढक पैदा हो गए थे। इसी तरह खून, उनके जो पीने का पानी था वो खून बना दिया गया। अब देखिए कितनी बड़ी एविडेंट है निशानी के अल्लाह ताला नाराज हैं। एक तो होता है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, मतलब कुछ चीजें होती हैं कि आपको, मतलब फॉर एग्जाम्पल हालात ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ आ रही कि क्या है। ये चीजें तो वो थी जो अपने सामने देखते थे, लेकिन फिर भी क्या करते कि तकब्बुर करते, और बेशक वो लोग थे मुजरिम। और जब वाक़या हो गया इन पर अजाब, कहने लगे ए मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, बवजह उसके जो अहद लिया पास तेरे। अलबत्ता अगर हटा दे तू हमसे अजाब, अलबत्ता हम जरूर ईमान ले आएंगे तुझ पर, और अलबत्ता हम जरूर भेजेंगे साथ तेरे बनी इसराइल को। फिर जब हटा दिया हमने उनसे अजाब को, एक वक्त तक वो पहुंचने वाले थे जिसे यकजक वो अहद तोड़ डालते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनके ऊपर कोई अजाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि आप दुआ करें। अब देखिए बनी इसराइल का भी वही रवैया है, आले फिरौन का भी वो रवैया है कि खुद अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर रहे। बनी इसराइल ने जब वो गाय वाला वाकया था तो उसमें क्या कहते थे कि आप अल्लाह ताला से पूछें, और फिरौन ने भी ये किया कि आप जो है वो अल्लाह ताला से कहें कि अजाब दूर कर दे। और जब वो अजाब हट जाता तो जो अहद उन्होंने किया होता उसको तोड़ देते। पस इंतकाम लिया हमने उनसे, फिर गर्क कर दिया हमने उन्हें समंदर में
بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو اور تھے وہ ان سے غافل، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے وہ کمزور سمجھے جاتے زمین میں کے مشرقوں میں اور اس کے مغربوں میں، اور برکت دی ہم نے انہیں اس میں، اور پوری کر دی بات آپ کے رب نے بھلائی والی اوپر بنی اسرائیل کے، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اور جو کچھ تھے وہ بلند کرتے، کہ یہ اب جو ہے وہ فرعون کا تکبر بڑھا ہے۔ فرعون کو اپنے پانیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ناز تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نائل آج بھی جو ہے وہ بڑے دریاؤں میں شامل ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ اسی کے ذریعے آپ کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو شرک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ریلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے سبب بن جاتی ہے تباہی کا۔ اور ہم اگر عبادت میں شرک تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک سٹیٹس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہو گئے تو اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ جاتی۔ تو کسی بھی چیز کے اوپر ریلائی کرنا جتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ریلائی کرنے کا حق ہے وہ سب جو ہے وہ شرک میں شامل ہے۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر اپنے، انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ جیسا کہ ان لوگوں کے الہ ہیں۔ کہا بے شک تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ کیا ہوا کہ اب دیکھیے کہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دریا میں راستہ بنتے دیکھے، آتے ساتھ کیا کہ اب ہمیں کوئی اور الہ جو ہے وہ ہمیں بھی ایسا الہ ہو جس کی ہم عبادت کریں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ٹائم جب آپ ایک اسپیسیفک سوچ میں رہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل غلام قوم تھے، تو آپ کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر خواتین کو کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا تھا کہ اب ہم سے ڈیسیژن لیا ہی نہیں جاتا۔ تو یہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا۔ بے شک یہ سب برباد ہونے والا ہے، جو وہ ہیں اس میں باطل یا غلط ہے جو کچھ ہیں وہ عمل کرتے۔ کیا کہا کیا غیر اللہ نے کہ میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ وہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہان والوں پر، اور جب نجات دی ہم نے آل فرعون سے، وہ چکاتے تھے تمہیں برا عذاب، اور وہ خوب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، اور پورا کر دیا ہم نے انہیں 7 10 کے، تو پورے ہویا مقررہ وقت اس کے رب کی 40 رات کا۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے جانشینی کرو میری قوم میں، اور اصلاح کرو میری، اور نہ تم پیروی کرنا راستے کے فساد کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے انہیں کہا کہ آپ کوہ طور پر آئیں، اور انیشلی جو مدت تھی وہ 1 ماہ کی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام ایکسٹینشن کر دی گئی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ اپنے اندر کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 40 ڈیز جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ 40 ڈیز گزار لیتے ہیں تو آپ کی اس چیز کی جو ہے وہ ہیبٹ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ تہجد کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو اپنے آپ کو اٹھائیں ضرور، اس ٹائم آپ استغفار کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، تاکہ آپ کی وہ ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے۔ دوسری بات جہاں پہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں اس میں اپنا کوئی خلیفہ بھی بنائیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قوم کو جو ہے وہ چھوڑ گئے کہ ان کا جو دل چاہے یہ کرتی پھرے، بلکہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے وہاں پہ آ کے آپ مجھے ریپرزینٹ کر رہی ہیں ان میں۔ اور جب آیا موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے کہا اے میرے رب دکھا مجھے، میں دیکھوں تیری طرف۔ فرمایا ہرگز نہ تم دیکھ سکو گے مجھے، اور لیکن دیکھو طرح پہاڑ کے، پھر اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پر تو عنقریب تم دیکھ لو گے مجھے۔ تو جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر، اس نے کر دیا اسے ریزہ ریزہ، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر، اور جب ہوش میں آیا اس نے کہا پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف، اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔
موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ جس سے کلام کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ بھی لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تم اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی کروں گا، اگر وہ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہاں سے ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا انسان کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو دنیا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس وہ سینسز ہیں ہی نہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ایک پہاڑ جیسی مضبوط چیز ریزہ ریزہ ہو گئی تو اس کے مقابلے میں آپ اور میں کیا ہیں؟ یا آپ اور میں تو ہے بہت دور، رسول اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے ہی ان کو ہوش آیا انہوں نے کہا پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے. فرمایا اے موسیٰ بے شک میں چن لیا میں نے تجھے لوگوں پر ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے، بس لے لو جو دیا میں نے تجھے اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. کتاب دینے کے بعد جو پہلا حکم دیا گیا وہ کیا تھا کہ کتاب پر شکر گزار ہو جاؤ. آج ہم قرآن کی نعمت ملنے پر کتنے شکر گزار ہیں؟ اور شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ مطلب ہم بہت شکر گزار ہیں، صرف زبانی نہیں ہوتا، دل میں بھی اعتراف ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پھر وہ کتنا آپ اس کو اہم سمجھتے ہیں، وہ آپ کی کتنی زندگی کا حصہ بنیں گے. اور اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو رمضان میں ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر شیطان بھی جب چینڈ ہے، آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنے کا وقت نہیں مل رہا، تو پھر بعد میں تو بہت دور کی بات ہے. اور لکھتی ہم نے اس کی تختیوں میں حق، تو جہاں سے ہمیں بھی موجود تھے جو دلوں کو نرم کرنے والے تھے، اور ساتھ جیسے قرآن بھی کیا ہے، معوضہ ہے نا، احکامات موجود ہیں، لیکن ساتھ کوئی ایسی بات بھی کی جاتی ہے جو آپ کے دل کو نرم کرتی ہے کہ اس حکم کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس پکڑ لو اسے مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو، وہ لے لیں اس کے بہترین کو، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر فاسقوں کا. اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ جی اب ہم کس چیز پر عمل کریں، تو یہاں پہ وہ ٹپ ہے کہ بہترین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بہترین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش آپ خود کریں، دوسروں کو اس کے اوپر جو ہے وہ اینالائز نہ کریں. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم ریلیکسیشنز دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ہم فوراً سے جو ہے وہ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں کر رہے. تو اپنے لیے ہمیشہ بیسٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی کیپیسٹی، اور دوسروں اگر نہیں بھی وہ چیز کر تو ایٹ لیسٹ انہیں وہ ہوتا ہے نا کہ فریڈم آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ضرور دیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ انفیکٹ ہوتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں ضرور دیں کہ اگر وہ نہیں بھی کرے تو شاید ان کی کیپیسٹی اتنی ہے. ہم فوراً دوسروں کو جج کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں. عنقریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی کو نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا نہیں وہ بنائیں گے اسے راستہ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا وہ بنا لیں گے اسے راستہ. یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تھے وہ ان سے غافل. اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو آخرت کی، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ عمل کرتے. اب یہاں پر ایک اور بات، آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ اس میں یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کام آخرت کی نیت سے کیا گیا تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور بنا لیا قوم نے موسیٰ کی اس کے پیچھے سے اپنے زیورات سے ایک بچڑا جسم والا، اس کی گائے کی آواز تھی. کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک نہیں وہ کلام کرتا تھا ان سے، اور نہ وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی کسی راستے کی طرف، اور انہوں نے بنا لیا اسے معبود اور تھے وہ ظالم.
اب موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے ہوئے ہیں، قوم نے کیا کیا پیچھے سے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ سونا تھا جو جب آل فرعون غرق ہو گئے تو وہاں سے سمیٹ کے ان لوگوں نے اکٹھا کیا تھا، اس کا جو ہے وہ انہوں نے ایک بنا لیا الہ۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ بے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عقل توڑے ہیں کہ یہ کیسا تمہارا الہ ہے جس کی تمہارے کسی اچھی چیز کی طرف یا کسی برائی سے روکنے کی طرف، یعنی کہ جو تمہاری رہنمائی ہی نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں نادم ہوئے، یعنی کہ انہیں ریئلائز ہو گیا کہ ہاں یہ بات تو جو ہے وہ درست ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تحقیق وہ بھٹک گئے تھے، وہ کہنے لگے یقیناً اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ اس نے بخشش فرمائی ہماری، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ہوتا ہے کہ کچھ اچھائی کچھ بھلائی جو ہے وہ موجود تھی۔ تو ایک قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر بھی نا ود دا پیسج آف ٹائم ہے۔ تو ایک اچھا لیڈر بحیثیت ماں، بحیثیت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں، کچھ لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ کسی جاب پر ہیں، کچھ لوگ آپ کے انڈر ہیں، تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کے اندر وہ کیا خیر ہے کہ وہ باہر آ جائے کسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ تھوڑے سے ریجڈ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو ان کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں جیسے وہ ابھی ہیں، لیکن فطرتاً وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کریں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا۔ اور جب پلٹا موسیٰ طرف اپنی قوم کے بہت غصے سے افسوس کرتے ہوئے، اس سے کہا کتنی بری ہے جو جانشینی کی تم نے میری بعد میرے، کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کی، اور اس نے ڈالے تختیاں اور اس نے پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، وہ کھینچنے لگا اسے طرف اس کے، اس نے کہا کہ بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے مجھے، بس نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ تو شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اپنی قوم کا حال دیکھا، انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز جو پتہ چل گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں بھی کسی کا جو ہے وہ ویک پوائنٹ ٹارگیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، مطلب اپنے رشتے کو جو ہے وہ یاد کرایا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کیا ہے کہ اور نہ تو شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہے اور نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، یعنی کہ جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ دشمنوں کو جو ہے وہ اس سے شے مل جائے کہ یہ آپس میں ہی اگر لڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے مسائل کا حل کیسے پیش کریں گے۔ ایک منٹ دیجیے گا پلیز۔ کہا اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی، جو شروع میں انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہے کہ قوم نے یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچے کو معبود، عنقریب پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی زندگی میں دنیا کی، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ شرک یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے خاص طور پہ والدین کی نافرمانی کا آتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ والدہ کی نافرمانی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اسی طرح قطع رحمی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی جیسے عمر کو بڑھا دیتی ہے تو قطع رحمی کی بھی سزا جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور آپ نے کچھ لوگوں کو آبزرو بھی کیا ہوگا کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں
فار ایگزامپل ان کا اینڈ کا وقت جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگین لوگوں کو آبزرو کریں تو آپ اپنے آپ کو بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے روک لیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کر لی بعد اس کے اور وہ ایمان لے آئے، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب، اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ غصہ ایک نیچرل فیلنگ تھی جو آ گیا تھا انہیں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا۔ اس نے لے لی تختیاں، تو اب انہوں نے وہ تختیاں جو غصے میں پھینک دی تھی فوراً سے جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا۔ اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو تھے اپنے رب سے وہ ڈرتے۔ اور منتخب کر لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وقت کے لیے۔ پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، اس نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا تو انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس کے جو کیا کچھ نادانوں نے ہم سے؟ نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری، تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ہی دوست ہے ہمارا، پس بخش دے ہمیں اور رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن دیکھیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا، اور دیکھیے کہ کیسے ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیسے موقع کی مناسبت سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں دعائیں مانگنا ہی نہیں آتا، تو یہاں پہ ان 70 لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ بے ہوش کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم تو پہلے ہی نہیں مان رہی، اوپر سے یہ لوگ بھی اگر اس طرح سے ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور لکھتے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، بے شک ہم رجوع کیا ہم نے تیری طرف، فرمایا عذاب میرا میں پہنچاتا ہوں اس کو جسے میں چاہتا ہوں، اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، بس ضرور میں لکھ دوں اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو ہماری آیات پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ سیکنڈ چانس دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انسان ہوتے ہوئے اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو ہم کیا کہتے ہیں، میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی، میں تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ شکل نہیں دیکھوں گی۔ تو لوگوں کو چانسز دیا کریں، لوگوں کو مارجن دیا کریں۔ وہ لوگ جو پیروی کریں اس رسول کی، نبی کی جو امی ہے، اور وہ جو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور وہ روکتا ہے انہیں منکر سے، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور وہ اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے اور وہ توغ وہ جو تھے ان پر، بس جو لوگ ایمان لائے۔ ابھی ہم اتنا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے آیت کے پورشن دیکھیں گے۔ اب حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اس رسول کی پیروی کرو، سب سے پہلے تو جو امی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو تمہارے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ حلال کرتا ہے، کہ کچھ جیسے یہود نے ہی آپ نے پڑھا ہے نا کہ کچھ چیزیں اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ دوسری جو چیز یہاں پہ بہت اہم ہے، اور وہ اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے۔ دیکھیے کتنا ہمارے اوپر بعض اوقات کسی چیز کا جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی نکالا، ایک تو اپنی محبت سے، شفقت سے، اور دوسرا ہمیں ایسی پریکٹیکل ایگزامپلس دکھائیں، اور وہ توق جو تھے وہ ان پر۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ پہلوں کی نسبت کمپیریٹیولی نرم تھی، اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ قصاص ہی ہے کہ ریلیکسیشن جو ہے وہ دی گئی۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے قوت دی اسے، اور انہوں نے مدد کی اس کی، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، وہ جو نازل کیا گیا تھا ساتھ اس کے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کیا ہے، وہ نور جو وہ نازل کیا گیا تھا ساتھ اس کے، تو اکثر لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، تو نور وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجی ہے، قرآن اور حدیث۔
دوسری بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے بلکہ آپ کو قوت بھی دی جائے اور آپ کی مدد بھی کی جائے. اور وہ اب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ سمجھا جائے. قوت دینا کسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور کس طرح انہوں نے سب چیزوں کو جو ہے وہ مینج کیا. اور اسی میں جو ہے وہ سیرہ کو پڑھنا آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا کہ آپ کو پتا تو ہو کہ وہ رب جس نے ایک انسان کو چوز کیا آپ تک کسی چیز کو پہنچانے کے لیے، اس کی کیا صفات ہے. اور دوسرا پھر کہ دین کو پروموٹ کرنے میں مدد کریں، کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم ایمبیسڈرز ہیں اس دین کے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا طرف تمہارے سب کی، اور وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، اور وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے کلمات پر، اور اتباع کرو اس کا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ تھا، وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ حق کے اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے تھے. اور الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر. اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے، جب پانی مانگا اس کی قوم نے کہ مارو عصا اپنا پتھر سے، بس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. تحقیق جان لیا ہر گروہ نے گھاٹ اپنا، اور سائے کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے ان پر اوپر مند اور سلوہ. اب یہاں پہ ایک اور بات ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی وہ لوگ تھے جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. اور ایک سی ایگزامپل آپ وہ واقعہ سابق میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں روکا تھا کہ ایسے بہانے تلاش کر کے جو ہے وہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام نہ کرو. دوسری بات اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ عصا جس سے سمندر میں راستہ بن گیا تھا، وہی عصا ایک دوسری طرح سے استعمال ہو رہا ہے کہ صحرا میں اس سے پانی نکل آیا ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات جس کو ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ میری ویکنس ہے، وہ آپ کی اسٹرینتھ بھی بن جاتی ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے کہتا ہے سنا ہوگا کہ میں بہت سینسٹیو ہوں، تو آپ اس سینسٹیوٹی کو کسی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور دیکھیے کہ ایک بہت اچھی ٹپ اس کی جو ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایمپتھی سکھا دی ہے. لوگوں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ سیکھنے کے لیے. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق عطا کیا ہم نے تمہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے. اور جب کہا گیا ان سے تم ٹھہرے رہو اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں تم چاہو تم، اور کہو بخش دے اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری، عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی. انہیں تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے. اور پوچھیے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو تھی کنارے پر سمندر کے، اور وہ زیادتی کرتے تھے سبت ہفتے کے دن میں، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی دن ان کے ملنے کے ظاہر ہو کر، اور جس دن وہ سبت ہفتے کا دن نہ مناتے تھے نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس. اسی طرح ہم آزماتے ہیں انہیں بوجہ اس کے جو نافرمانی کرتے تھے. یہ واقعہ وہاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ابھی یہاں پہ جو میں اس سے ریلیٹڈ بات آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا ٹیسٹ بھی اسی چیز سے ہوتا ہے جو جس سے آپ منع کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے انہیں مچھلیوں کا شکار جس دن کرنے سے منع کیا گیا تھا اسی دن ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی. تو اگین اپنے ٹیسٹ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کیجیے. اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، یا عذاب دینے والا ہے جنہیں عذاب شدید. انہوں نے کہا معذرت تمہارے رب کی طرف سے ہے شاید کہ وہ ڈر جائیں. پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی نجات دی ہم نے انہیں جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا ساتھ عذاب کے سخت کے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. تو اس واقعے میں بھی 3 طرح کے لوگ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے وہ کام کیا
ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع کیا، اور ایک وہ لوگ تھے جو پیسو سپورٹرز بن گئے کہ ٹھیک ہے ہمیں کیا، ان کا جو دل چاہے کرتے پھرے۔ تو بچے کون؟ صرف وہ جنہوں نے انہیں روکا تھا۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس کی، جو وہ روکے گئے تھے اس سے، کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ تم بندر ذلیل، اور جب خبر دی آپ کے رب نے، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب، بے شک رب آپ کا البتہ جلدی دینے والا ہے سزا، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں، گروہ گروہ بنا کر، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کوئی اس کے علاوہ ہیں، اور آزمایا ہم نے انہیں ساتھ اچھائیوں کے اور برائیوں کے، شاید کہ وہ رجوع کرے۔ تو ٹیسٹ آپ کا مشکل حالات سے تو ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ آپ کا نعمتوں سے بھی ہوتا ہے، اور مشکل حالات کو تو ہم اکثر ٹیسٹ مان بھی لیتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، اس کو ہم میں سے کتنے لوگ اپنا ٹیسٹ سمجھتے ہیں؟ تو پیچھے آئی بات ان کے ناخلف جو واضح ہوئے کتاب کے، وہ لے لیتے ہیں معلومتا اس حقیر دنیا کا، اور وہ کہتے ہیں ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اگر آتا ہے ان کے پاس معلومتا مانند اسی کے، وہ لے لیتے اسے۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ عہد کتاب میں، کہ نہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر سوائے حق کے، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا جو اس میں ہے، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اگین جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ کتاب کے لیے جو تمہیں آخرت میں کامیابی دینے والی چیز ہے، اس کو دنیا کے فائدوں کے لیے پس پش نہ ڈال دو۔ اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو اوپر ان کے، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا۔ اب دیکھیے کہ ایک پہاڑ ہے، فار ایگزامپل بعض اوقات پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ ایک روب والی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ جب وہی پہاڑ زمین سے اکھاڑ کے اوپر آپ کے بلند کیا جائے اور اس کے نیچے آپ کو کھڑا کیا جائے، ذرا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر آپ کو کوئی حکم دیا جائے تو دیکھیے کہ وہ کتنی پھر انسان کی سرکشی ہوگی کہ وہ اس حکم کو ہی پس پش ڈال دے۔ اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو اوپر ان کے، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ کتاب کو صرف فزیکلی پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جیسے پہلے بھی پڑھا آپ نے کہ اس میں سے جو بہترین ہے اس کو لے لو۔ اور جب دیا آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے اور ان کی اولاد سے، اور گواہ بنایا ان کو ان کے نفسوں پر، فرمایا کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، گواہی دی ہم نے تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن بے شک ہم ان سے غافل۔ یہاں پہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے، اور عہد الست سمجھیے کہ یہ ایک وعدہ ہے جس کو کچھ لوگ بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اس دنیا کے بنانے سے پہلے اکٹھا کیا اور ان سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے جو ہے وہ اس کا اقرار کیا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا میں آ کے جب ہم نافرمانی کے کام کرتے ہیں، گناہ تو چلے الحمدللہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے بہت سارے چیزوں سے ہم روک دیے گئے ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی پھر بھی ہم کرتے ہیں، تو وہ آپ اس عہد کے جو اس کے آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ رجوع کر لیں، اور پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی، بہت سخت آیت ہے، دی ہم نے اس کو آیات اپنی، پس وہ نکل گیا ان سے، پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، تو گویا کہ وہ ہو گیا گمراہی میں سے، اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اسے ساتھ اس کے، اور لیکن وہ جھک گیا طرف زمین کے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، تو مثال اس کی مانند مثال کتے کے ہے، اگر تو حملہ کرے اس پر تو وہ زبان نکالتا ہے، اور اگر تو چھوڑ دے اسے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو وارن کرنے کے لیے ان کے اپنے لوگوں میں سے ہی ایک انسان کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا انسان تھا؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، لیکن وہ اس میں سے نکل گیا۔ یہ فن سالخا کا ورڈ جو ہے نا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال چھوڑ کر جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے،
تو یہ بیسیکلی وہ دین، یہ اس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے جو دین کا لبادہ بعض اوقات ہم نے اوڑھا ہوتا ہے، اور جہاں پر دنیا کا فائدہ ملتا ہے ہم اس لباس کو اتار دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں بہت ساری روایت موجود ہے کہ یہ فلاں تھا فلاں تھا، لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیے قرآن مجید نے اگر ناموں کا نام اور جگہ بتائی نہیں ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جو آپ کو چیز سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھیں۔ تو یہاں پہ جو اہم بات کیا تھی کہ جب وہ اپنے دین سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے باہر نکلا تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سب سے بدترین مثال دی جا رہی ہے کتے کی۔ اور کتے کی جو آج آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ دیکھیے گا کہ اسی مثال کو یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے، کیا چیز ہے کتے میں ایسی، حتیٰ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت وفادار جانور ہے، اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو مطلب حفاظت کے لیے خاص طور پہ اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ اس کی لالچ ہے۔ کتے کی بھوک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب کتے کو آپ جتنا مرضی کھانا ڈال دیں وہ سیر نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لالچ ہے۔ مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پس بیان کیجئے واقعات تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنے ہی نفسوں سے تھے وہ ظلم کرتے۔ جسے ہدایت بخشے اللہ تعالیٰ پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے بھٹکا دے تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے لیے دل ہیں نہیں وہ سمجھتے ساتھ اس کے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں نہیں ہیں وہ دیکھتے ساتھ اس کے، اور ان کے لیے کان ہیں نہیں وہ سنتے ساتھ اس کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اعضا کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اگر آپ حق ہی نہیں دیکھ سکتے تو ان آنکھوں کا فائدہ۔ اگر آپ کے پاس کان تو ہیں لیکن آپ سے انہوں نے ان سے آپ نے صرف لفظ سننا ہے تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح دل تو آپ کے پاس ہے لیکن اس میں صرف دنیا کی محبت ہے، لالچ ہے، نفرت ہے لوگوں کے لیے، حسد ہے، کینہ ہے، تو اس دل کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، پس پکارو اسے ساتھ اس کے۔ تو یہاں پہ وہ جائز وسیلہ کی بات ہو رہی ہے جس کو اپنا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اگر آپ اپنی توحید پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اسماء الحسنہ کی جو ہے وہ اسٹڈی شروع کیجیے، اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ یہاں پہ اسماء الحسنہ میں الہاد سے منع کیا جا رہا ہے۔ الہاد کا ورڈ بیسیکلی لحد سے نکلا ہے۔ لحد کہتے ہیں جو مطلب ساتھ والی چیز ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ناموں میں الہاد کیا ہے، فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام کا انکار کر دینا، یعنی کہ کہنا ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یا اس کو کسی اور کے ساتھ ریلیٹ کر دینا، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، ٹھیک، یا فلاں جو پیر فقیر ہے وہ رازق ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا غوث، غوث بھی کیا ہے؟ فریاد رسی کرنے والا۔ کوئی انسان آپ کا فریاد رس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ کی جو ہے وہ تعویل پیش کرنا۔ ہم نے شروع میں ایک چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے، آپ اس کو کسی بھی چیز سے سمجھ نہیں سکتے، صرف ایک چیزوں کو سمجھے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک ہنٹ دیا جاتا ہے کہ ایسے سمجھ کے دیکھ لیں۔ اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کر دینا، اب جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور آپ نعوذ باللہ کہیں کہ میں تو کب سے دعا کر رہی ہوں میری تو دعا سن ہی نہیں رہے، تو یہ بھی ناموں میں الہاد ہے۔ اسی طرح ان کی بے جا ایکسپلینیشنز دینا،
جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہم نے پڑھا، تو اس کو ماڈیفائی کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منع ہے. ایز اٹ از ان چیزوں کو ایکسپلین کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگین اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا رزق دینا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت وہ کسی بھی اور چیز کے جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز مخلوق ہے اور خالق صرف ایک ہے. عنقریب وہ بدلے دیا جائیں گا اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اور ان میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے ایک گروہ ہے، وہ رہنمائی کرتے ہیں ساتھ حق کے اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے ہیں. آج پھر آپ دیکھیے کہ آج کے لیسن میں امر بالمعروف کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ آپ 9 پاراس پڑھ چکے ہیں تو اپنے آپ سے بھی سوال کیجئے کہ اس راستے پر میں اکیلی ہوں کہ میں نے کسی کو اس میں شامل کر لیا ہے. جی اکیلے ہیں کہ کسی کو شامل کیا ہے؟ چیٹ میں بتائیں ذرا مجھے کوئی ایک بندہ جس کو آپ نے کہا ہو کہ مل کے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، مل کے قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، مل کے دورہ قرآن پڑھتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں. شاباش، گڈ، چلے ویری گڈ. تو جنت کے لیے ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے، مجھے آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں آتی، لیکن اس کے لیے یمہدون کا ورڈ آتا ہے، راہ ہم پار کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جتنے اس راہ پہ چلنے والے ہوں گے، آپ کا اپنا وہ راستہ اسٹریٹ ہوتا چلا جائے گا، وہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، البتہ ہم ضرور آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں جہاں سے نہیں وہ علم رکھتے. تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں اور پھر رسی کو جو ہے وہ سختی سے کھینچا جاتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پکڑ ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسی جگہ سے پکڑ ہوتی ہے جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کسی چیز کے اوپر رلائے کرتا ہے تو اسی کے ذریعے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص مال کے اوپر رلائے کر رہا ہے، اور جیسے آپ آج جمعے کا دن ہے، آپ لوگ سب انشاءاللہ سورہ الکہف پڑھیں گے بھی، تو وہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ ویری گڈ. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے میسج ہیں کہ ہم نے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ماشاءاللہ اس میں شامل کیے. ویری گڈ. تو یہ ہم اپنا ہی راستہ آسان کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، یہاں پہ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بعض اوقات پکڑ ہوتی ہے، اور ایسی جگہ سے ہوتی ہے جو انسان علم بھی نہیں رکھتا. جیسے آج جمعے کا دن ہے، آپ سورہ الکہف پڑھیں گے تو اس میں واقعہ آتا ہے نا کہ وہ شخص جس نے اپنے باغ کے اوپر رلائی کیا تھا، اور وہ باغ کیسے اس کے کا تباہ و برباد ہو گیا. پہلے بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ بعض اوقات جو محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کا اسی کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، بے شک تدبیر میری بہت مضبوط ہے. ان کے انسان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور پلاننگ ہوتی ہے. کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا؟ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون؟ نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا قلم کھلا. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، جو بھی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، اور یہ کہ امید ہے کہ ہو تحقیق قریب آ چکی مدت ان کی، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے. تو یہاں سے اب ایک سوال بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن تو آپ کے پاس موجود ہے اور آخری کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، اس سے بھی اگر ہم ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو پھر کس چیز سے ہدایت حاصل کریں گے؟ جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پس نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا اسے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں اور سرگرداں پھرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی قیامت کے بارے میں، کب ہے ٹھہرنا اس کا؟ کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس ہے میرے رب کے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. پھر سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی. اب آپ دیکھیے کہ امپورٹنٹ کیا تھا کہ سوال کرتے رہے ہم کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، یا ہم اس کی جو ہے وہ تیاری کر لیں.
اور قیامت کو تو چھوڑ دیں، ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہے، اور موت کے بارے میں تو آپ یہ بھی ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ آپ کو اگلا سانس بھی نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ وہ بہت بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر، ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو تمہیں فیل ہی نہ ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کسی ایک جگہ پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو، یا ایون ایک شہر میں رہتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات۔ تو قیامت ایسی چیز نہیں ہوگی بلکہ وہ ورلڈ وائڈ ڈیزاسٹر ہوگی، لیکن آئے گی اچانک۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں اس سے، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا پاس ہے اللہ تعالیٰ کی، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوئے مالک اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ، اور اگر ہوتا میں جانتا غیب کو، البتہ کثرت سے لے لیتا میں بھلائی میں سے، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک وہ پیغمبر جو اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کہاں یہ کہ ہم پیغمبروں رسولوں کو چھوڑ کر کسی عام انسان کو یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے غیب کا، ہمارے لیے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا جان سے ایک ہی، اور اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے۔ تو یہاں پہ جوڑے بنانے کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان سکون حاصل کرے۔ آج جو فیملی کا سٹرکچر ڈیٹوریریٹ ہو گیا ہے، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سکون نہیں ہے۔ ایک ہسبینڈ باہر سے آئے ہے اور ہمارے گلے شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے، تو پھر آپ کیسی باعث سکون ہے؟ یہاں پہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ مخاطب خواتین سے ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہوں۔ تو اپنے آپ سے یہ نہیں سوال کرنا کہ وہ میرے لیے کتنا باعث سکون ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کتنی باعث سکون ہوں۔ پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اسے تو اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا، پھر وہ چلتی رہی ساتھ اس کے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے ان دونوں کا، البتہ اگر دے دیا تو نے ہمیں صحیح سلامت بچا، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح اولاد ہوئی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جب دیا اس نے دیا ان دونوں کو صحیح سلامت، تو انہوں نے بنا لیے ساتھ اس کے شریک، اس کے جو اس نے دیا انہیں، بس بلند تر ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر جب اولاد ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے کئی کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو کتنوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، فلاں کے مزار پہ گئے تھے اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو یہ سب جو ہے وہ شرک کی قسمیں ہیں۔ کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ چیز انسان کو سمجھ آ جائے نا تو انسان جو ہے وہ بہت طرح کے شرک سے نکل آئے۔ وہ جو خود مخلوق ہیں وہ آپ کو یہ نعمت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ جو خود پیدا کیے گئے ہیں وہ آپ کے لیے اس چیز کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اسی طرح سے ہے نا جیسے آپ ایک نان لیونگ چیز سے کہیں کہ وہ بچہ پیدا کرے، یا آپ کو جو ہے وہ پیدا کر کے دے دے۔ عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی نا۔ تو ابھی مجھے ایگزیکٹلی کسی کے جو ہے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، اور جمعے کا دن ہے، لکیلی حرم میں ہی کسی نے جو ہے یہ الفاظ کہے تھے کہ اولاد ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ناجائز طریقہ اپناتے ہیں تو اس کے لیے آپ ضرور اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو اپنا جو ہے وہ خاص طور پہ جائزہ لیں، یا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس وجہ سے
اپنی زندگی کو لگ رہا ہے کہ اس کی شاید زندگی کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے یا کوئی وہ غلط سائٹ پہ جا رہا ہے، تو پلیز اس کو سمجھائیے۔ اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، اور وہ اپنے نفسوں میں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ جس کو خود مدد کی ضرورت ہے وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر تم بلاؤ انہیں طرف ہدایت کے، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، یکساں ہیں تم پر، خواہ تم بلاؤ انہیں یا نہیں، یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تمہاری طرح، بس پکارو انہیں، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں اگر ہو تم سچے۔ ایک بندہ جس کی صلاحیتیں آپ جتنی ہیں، وہ آپ کے لیے سپر نیچرل ایکٹیویٹی کوئی کیسے کر کے آپ کو کوئی چیز دے سکتا ہے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہوں ساتھ اس کے، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ ان کے، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں ساتھ ان کے، یا ان کے کان ہیں کہ وہ سنتے ہو ساتھ ان کے؟ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر چال چلو خلاف میرے، پھر نہ تو مہلت دو مجھے۔ اکثر آپ نے بتوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں، بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ہاتھوں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بے شک میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اگین اللہ تعالیٰ کے لیے ولی کا ورڈ آ رہا ہے، اور ولا ایسی دوستی کو کہتے ہیں جس کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ آپ کا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے بیچ میں۔ دیکھیے ایک کنیکشن بیچ میں ہمیں کوئی دوسری چیز کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب وہ چیز ہم سے دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، تو پھر آپ کو اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے درمیان میں کوئی چیز کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے جس نے نازل کی کتاب، اور اگین اللہ تعالیٰ کی ولایت کیسے حاصل کریں؟ کتاب کے ذریعے، اور وہی دوست رکھتا ہے صالحین کو۔ اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری، سوری، ٹھیک ہے، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ استطاعت رکھتے تمہاری مدد کی، اور وہ اپنے نفسوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم پکارو انہیں طرف ہدایت کی، نہیں وہ سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں طرف آپ کی، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ اختیار کیجئے درگزر کو، اور حکم دیجئے نیکی کا، اور اعراض کیجئے جاہلوں سے۔ اور اگر وسوسہ آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، تو پس پناہ طلب کیجئے اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو شیطان کے جب وسوسے آئیں تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے نا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ استعاذہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو پھر آپ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی پناہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وہ پناہ بنا لیں کہ جو بھی مسئلہ ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، لوگوں کی باتیں ہرٹ کر رہی ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو ادھر جا کے آپ ریزائڈ کریں۔ بات سمجھ آئیے؟ استعاذہ کا کانسیپٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ چیٹ میں آئیں ذرا۔ ٹھیک، شاباش۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو، وہ جو ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ یہ میری سیف پلیس ہے، تو کوئی بھی انسان آپ کی سیف پلیس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں۔ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں کہ کوئی آپ کے لیے 24/7 اویلیبل نہیں ہو سکتا، تو جو 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہے اس کو پھر اپنی سیف پلیس بنا لیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ بے شک وہ جنہوں نے تقویٰ کیا، جب وہ چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے، تو چونک پڑتے ہیں، پھر یکا وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی وہ بنا لیں گے نا پناہ گاہ، تو پھر آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ جب انہیں پھر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، تو وہ اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور بھائی ان شیطانوں کے وہ کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں،
پھر نہیں وہ کمی کرتے، اور جب نہیں آپ آتے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں کیوں نہ چن لیا تو نے اسے، کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے رب کی طرف سے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پڑھایا جائے قرآن پس غور سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو قرآن آپ کو فائدہ تب دے گا جب سب سے پہلے تو آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ تلاوت ہو رہی ہے، دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ کسی کو سن رہے ہیں تو خاموشی سے غور کے ساتھ سنیں اور پھر خاموشی اختیار کریں۔ اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ریمائنڈر دیتی ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، آپ کی اور میری بات اس کی بات سے تو زیادہ اہم نہیں ہے۔ اور ذکر کیجئے اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کے، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور نہ ہوں آپ غافلوں میں سے۔ تو اب صبح اور شام کے اذکار کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غافل نہیں ہے، تو اپنے جتنے بھی مصروف ہوں ان چیزوں کو جو ہے وہ ضرور اپنا لیں۔ اور اگین میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کر لیں، جیسے کہ میں نے جو ہے وہ مصلے سے نہیں اٹھنا فجر کی نماز کے اور عصر کی نماز کے جب تک میں یہ بیسک اذکار نہ کر لوں، اور اس کے بعد باقی جو ہیں وہ آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ جیسے میری اپنی جیسے جو روٹین ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ میں مصلے پر بیٹھ کے کر لوں، اور پھر اگر مجھے کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ پھر میں کرتے ہوئے باقی اذکار ساتھ ساتھ کر لوں۔ تو جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ وہ کریں، لیکن غافلوں میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونا۔ اور اگین جہاں پہ کیا رہے، عاجزی کے ساتھ پکارو، خوف کے ساتھ پکارو، اور آہستہ آہستہ آواز میں پکارو۔ اس کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو اونچا اونچا جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ تم جس کو پکار رہے ہو اس کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے وہ ہوتا ہے نا سرگوشیاں کرنا، اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کریں۔ بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت سجدہ بھی آ رہی ہے، سجدہ کر لیجئے۔ اور سجدے کے جو آیت سجدہ کے احکامات ہیں یہ نماز کے سجدہ سے ڈیفرنٹ ہے۔ کس طرح سے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ قبلہ رو نہیں ہے تو بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور طریقہ وہ یہی ہے کہ بس اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے۔ اور اسی طرح سجدے کی آیت جہاں پر آتی ہے وہاں پہ سجدہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ جیسے اب رمضان ہے آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کہیں کہ جب قرآن مجید مکمل ہوگا میں سارے سجدے ملا کے کر لوں گی، کیونکہ حکم ہے تو دین اینڈ دیئر کیجئے، فرض نہیں ہے واجب ہے، کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیجئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جمعہ کا دن ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم کیونکہ صورت بھی چینج ہو رہی ہے تو کل ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چلیں زبردست، آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیو کر لیتے ہیں، تو چلیں ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں، ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی، تو آپ لوگ اب میجورٹی ووٹس جو ہیں وہ آ گئے ہیں کہ کل کر لیتے ہیں۔ تو چلیں جمعہ کا دن ہے، اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ کل پھر اب آپ لوگوں نے ایکسٹرا ٹائم دینا ہے، کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم 30 یا 35 پہ کر لیں گے انشاءاللہ شروع، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب کوئی نہ کوئی کمپنسیشن تو ہونی چاہیے، ٹھیک؟ تو کل انشاءاللہ ہم اس کو ٹائملی سٹارٹ کر کے تو پھر اپنا کنٹینیو کر لیں گے، اور آگے انشاءاللہ ہمیں تھوڑا تھوڑا زیادہ بھی کرنا شروع ہوگا تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ اور جیسے ہمارے ساتھ کچھ دوسرے ممالک سے بھی لوگ ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی عید کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹائملی جو ہے وہ اپنی تکمیل کر سکیں۔ جو بھی وقت آپ نے قرآن مجید کو دیا قیامت کے دن میں آپ کے میزان عمل میں بہت بھاری ہو، اور آپ اس کو جب دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ اور اینڈ اسی چیز کے ساتھ کہ قرآن مجید کو غور سے سننا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سننا ہے۔ تو کل انشاءاللہ آپ کی کلاس 11:30 پہ ہوگی،
تو پلیز کوشش کیجیے گا کہ ٹائملی آپ سب موجود ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.